23वें पारे का कुछ हिस्सा, 24वां पारा पूरा और 25वें पारे का एक पेज। तो ये गोया 3 पारे का एक मुकम्मल पारा और 2 पारे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमने आज की तरावी में समाप्त किया है। मैं 2-3 आयतें जो बहुत अहम, नोट तो बहुत सारे किया था, लेकिन उनमें से जो बुनियादी चीज़ मेरे भाइयों, मैं आपको एक मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दिया है वो मिसाल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 23वें पारे के लास्ट में अल्लाह ताला ने दिया है। तो मिसाल क्या है? शिर्क और तौहीद। नंबर 1, शिर्क और तौहीद, और जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं उनकी ज़िंदगी में असर क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है। तमाम अरबी जानने वाले इस बात के सामने घुटना टेक दिए हैं कि शिर्क और तौहीद के जो फ़ायदे और नुकसान हैं इंसान की ज़िंदगी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी बात बहुत चंद जुमलों के अंदर समेट दिया है। इससे कम सेंटेंस में, इससे कम अल्फाज में शिर्क और तौहीद के नुकसान और फ़वाइद को बयान नहीं किया जा सकता। और मिसाल, चूँकि मिसाल से बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल क्या दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुलिन हल यस्तवियान मसला। खत्म हो गई मिसाल। और देखिए मिसाल आप सोचते जाएंगे, मिसाल में आदमी जितना दिमाग लगाएगा उतना उसके सामने हकीकत वादे होती जाएगी। लेकिन अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल बयान किया है एक उस आदमी की जो आदमी, जिस आदमी के कई मालिक हो, और एक वो आदमी जिसका सिर्फ एक ही मालिक हो। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं सकते। देखिए 2 आदमी, एक आदमी है जो 15 लोगों के यहाँ नौकरी कर रहा है। कितने लोगों के यहाँ? 15 लोगों के यहाँ गुलामी कर रहा है, 15 लोगों की फर्मबरदारी कर रहा है, 15 लोगों के यहाँ नौकरी कर रहा है। और जो 15 लोगों को अपन मालिक बना के बैठा ना, एक दूसरे से बहुत चिढ़ते हैं। सब मालिक एक दूसरे से चिढ़ते हैं और हर मालिक सोचता है कि मेरा गुलाम मेरे दरबार को छोड़कर दूसरे के दरबार में न जाए। एक आदमी ये जो 15 लोगों को गुलामी कर रहा है, 20 लोगों को गुलामी कर रहा है, और दूसरी तरफ एक वो आदमी है जो सिर्फ एक बहुत बड़े सेठ की, बहुत बड़े मालिक की फर्मबरदारी कर रहा है। तो आप बताएं, ये शिर्क हो गया, एक साइड वाला शिर्क हो गया। जो 15-20 लोगों की गुलामी कर रहा है ये शिर्क है। और एक आदमी जो सिर्फ एक मालिक की फर्मबरदारी कर रहा है, एक मालिक यहाँ गुलामी कर रहा है, एक मालिक यहाँ नौकरी कर रहा है, तो ये शिर्क है और ये तौहीद है। दोनों की जिंदगी में इसका असर क्या होगा? इस आदमी को भी सुकून मिलने वाला है। एक आदमी जो 15 दरवाजों पे नौकरी करता हो और उसके 15 मालिक हो, और 15 मालिक ऐसे हो कि एकदम बदमिजाज हो, अल्लाह ताला में मुतशाकिसून, बदमिजाज हो, एक दूसरे के काम करने को अपने आंखों से देख ना पाता हो, तो वो नौकर कहाँ जाएगा? उसकी जिंदगी में कभी सुकून मिलने वाली नहीं है। इसकी सुनेगा तो दूसरा चिल्लाएगा, उसकी सुनेगा तीसरा चिल्लाएगा, उसकी सुनेगा 14 चिल्लाएगा, उसकी जिंदगी अजीर्ण हो जाएगी और उसको जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिल सकती। यानी मुशरिक को कभी जिंदगी में सुकून ज़हनी तौर से वो कभी भी मुतमईन नहीं हो सकता। इसलिए एक दर पे उसकी जरूरत पूरी नहीं होती है तो दूसरे दर पे चला जाता है, दूसरे पे नहीं पूरी होती तीसरे पे चला जाता है। इस तरह पूरी जिंदगी उलटता पलटता रहता है और उसको जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं मिलता है। लेकिन एक वो आदमी है जो सिर्फ एक बड़े मालिक की गुलामी करने का तय कर लिया है, कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ और मुझे सिर्फ इसी को खुश करना है। ये 15 लोगों को खुश करने का ठेका लिया है, एक को भी खुश नहीं कर पाएगा। एक है जो सिर्फ एक बड़े मालिक की फर्मबरदारी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है, और ये तय कर लिया ना मुझे सिर्फ इसी एक की सुनना, बस बाकी दुनिया में और किसी को नहीं सुनना है, सिर्फ एक की बात को मानना है। तो जो सुकून इसको मिलने वाली है और जो उसको अंदरूनी तौर से सुकून, दिल के अंदर जो इत्मीनान पैदा होने वाली है, वो एक ऐसी दौलत है जो दौलत कभी छीन नहीं सकता कोई आदमी। यानी गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको ये बताया कि मेरे भाई सबक, अगर आप ये सबक सीख लें आज का, तो मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी के अंदर मिठास पैदा हो जाएगी। और आपने गोया कुरान मजीद को, दीन इस्लाम को समझने का हक अदा कर दिया। वो क्या पैगाम है? हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने वही बयान फरमाया है, वरजुलन सलमा, सलमा मुसलमान का रूट वर्ड सलमा, रूट वर्ड अल्लाह ने मेन वर्ड लाया है वरजुलन सलमा। वो यह पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दिया है। और मैं आपको आसान लफ्ज़ में बताना चाहता हूँ कि हम और आप मुसलमान हैं, हमने और आपने सिर्फ एक मालिक को खुश करने की जिम्मेदारी उठा ली, सब उठा ली, सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से ये तय कर लें कि मुझे पूरी कायनात में बहुत सारे लोगों से हमारा लेन देन होगा, बहुत सारे रिश्ते नाते होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, न जाने कितने लोगों से मेरा मिलना जुलना होगा, लेकिन मुझे सबको खुश नहीं करना है। किसको खुश करना है? एक मालिक। जाहिर सी बात, एक मालिक को खुश करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी,
رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی آئے گی، دوستوں احباب کی طرف سے پریشانی آئے گی، بیوی بچوں کی طرف سے پریشانی آئے گی، اور خاندان کی طرف سے پریشانی آئے گی، اور جتنے لوگوں کے سامنے جائیں گے نا آپ کی زندگی پوری پریشانیوں سے بظاہر گھری رہے گی، لیکن اندر سے جو آپ کو سکون ملے گا نا وہ سکون کبھی کوئی چھین نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ نے طے کر کے بیٹھا کس کو، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، کس کو. اور ایک حدیث نوٹ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندوں کو ناخوش کر دے، یعنی کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک کام اس کو کرنا ہے، اگر یہ کام کرے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا اور یہ کام چھوڑ دے گا، اگر یہ کام کرے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا اور بندے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ کام چھوڑ دیا تو بندے خوش ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو کبھی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے رسم و رواج، شادی بیاہ کے معاملے میں، اسی طرح ڈیلنگ کے معاملے میں، حلال اور حرام کے کھانے کے معاملے میں ایسا موڑ آ جاتا ہے، کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا لیکن بندے ناراض ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا، بندے خوش ہو جائیں گے. تو اس موقع پہ ہم کو اور آپ کو کیا کرنا، ہم نے اور آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں غلامی، فرما برداری، بندگی صرف کس کی کرنی ہے، اللہ کی. تو ہر وہ کام اگر ہم کریں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، چاہے سارے لوگ اسے ناراض ہو جائیں، تو آپ اس کو یہ طے کر لیں ہم سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فائدے والی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کر دے تو اللہ تو راضی ہو گیا، رشتہ دار کو ناراض کیا، دوست و احباب کو ناراض کیا اس کام کو کرنے کی وجہ سے. ایک دن ایسا آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل کو موم بنا دے گا اور ان لوگوں کے دل میں اس آدمی کے تعلق سے محبت ڈال دے گا. آج ناراض ہیں، کل ناراض رہیں گے، پرسوں مصافحہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسا قائم پلٹ دے گا کیونکہ دلوں پہ تصرف کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو ناراض کر دے گا تو ایک دن اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی بندے سے راضی کر دے گا. لیکن وہ آدمی جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، ہم نے غلط کام کر لیا، بیوی راضی ہو گئی، بچے راضی ہو گئے، خاندان والے راضی ہو گئے، تھڑلے کے ساتھ ہم نے نکال دیا جلوس اور یہ نکال دیا تعزیہ کے ساتھ چلا گیا اور شرک بدعت کے دلدل میں پھنس گیا، رسم و رواج شادی بیاہ کے اندر خوب پنٹھن کے نکالا، سب خوش ہو گئے اور سب تالی بجا رہے ہیں، لیکن ناراض کون ہوا؟ ناراض کون ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا نا، ایک دن اللہ تعالیٰ ایسا قائم پلٹے گا کہ بندے بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ تو پہلے ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو سزا دے دی، بندے بھی ناراض ہو جائیں گے. 2-3 دن جب مٹھائی ملتی ہے، حلوہ ملتا ہے تو سب پاس میں بھٹکتے ہیں، لیکن جب 2-4 دن کے بعد کوئی نہیں رہے گا تو اللہ رب بیان فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چڑھ جائیں گے اور پھر آدمی نہ ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا. اس لیے اللہ رب العالمین جو مثال دیا وہ یہ کہ ایک آدمی جو صرف اللہ کی بندگی طے کرتے بیٹھا ہوا ہے، صرف اللہ کو خوش کرنا. بندگی صرف روزہ نماز نہیں ہے، بندگی صرف بندگی یہ ہے. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو کہتے میں کچھ نہیں ہوں، میں کس کا ہوں؟ میں صرف اللہ کا ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میری کوئی اپنی اچھا نہیں ہے، اسی کا نام مسلمان ہے. تو اگر آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے تو یقین مانیے اس کی زندگی کے اندر جو سکون پیدا ہوگا، اس کو زندگی کا جو لطف ملے گا وہ کوئی بھی لطف اور دوسری جگہوں پہ نہیں مل سکتا ہے، اور ہر حالت میں اللہ رب العالمین سے راضی ہوگا. تو ایک پہلی مثال یہ اللہ رب العالمین نے جن دیا ہے شرک اور توحید کی، اور اسی طرح دونوں کا اثرات کیا ہوگا. شرک کرنے والے کے شرک کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زندگی میں کبھی سکون، ہر جگہ پھٹکا، ہر جگہ ڈانٹ، ہر جگہ ناراضگی. توحید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر جگہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی طے کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو جو سکون عطا فرماتا ہے وہ باقی کسی کو نہیں عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے میدان محشر کا اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، اور نقشہ کیا کھینچا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے. اللہ نے بیان فرمایا سورہ فصلت کی آیت نمبر 20-21 اور اسی سے ملتی جلتی سورہ یاسین میں نے مان لینے کی کوشش کیا تو یہ چھوٹ گیا تھا. اللہ نے بیان فرمایا وہ دن یاد کرو وَيَوْمَ، اور لوگوں اس دن کو یاد کرو ذرا، يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اللہ کے دشمن آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. سب کو ہاتھ یوشرونا، جیسے چرواہ ہوتا ہے لاٹھی لے کر سب کو ہاتھ کر کے لے کے جاتا جانوروں کو، ایسے ہی مجرموں کو اللہ کی عدالت میں فرشتے ہاتھ کر کے لے کے آئیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سب کو اکٹھا کیا جائے گا. مفسرین نے بہت اہم نکتہ نکالا ہے. باری باری اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لے گا، وہ تو ایک پرسنل ہے کہ ہر آدمی عدالت میں جائے گا اللہ کے سامنے، وہ اکیلے کھڑا ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمان کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن جو عام مجمع عام میں جو اجتماع ہے وہ ہونے والا ہے
حساب و کتاب, سوال و جواب, وہ اللہ رب العالمین بیان فرما کہ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے کے سارے ایک میدان میں ہوں گے, اور وہاں اللہ رب العالمین مجرموں کے یعنی رجسٹر کو کھولے گا اور ان کے سامنے بیان فرمائے گا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا. باپ کو جہنم میں ڈالے گا اللہ, لیکن سب کے سامنے مت ڈالنا, کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کا باپ اگر سارے لوگوں کے سامنے جہنم میں جائے گا تو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ذلت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بجو کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا, آزر کو. یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. اللہ کے سامنے مجرم کھڑا ہوگا, دنیا کے اندر جھوٹ بولنے والا تھا, جس کی عادت یہاں جیسی رہے گی نا وہاں بھی عادت کو باقی رہے گی, اس کا نتیجہ نکل جائے گا. دنیا میں جھوٹ بولنے والا تھا, اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے یہ کام کیا تھا, چوری کیا تھا, بےمانی کیا تھا, شرک کیا تھا, بدعت کیا تھا, تالیاں نکالا تھا, گھوڑے کے سامنے ٹیکا تھا, قبر کے سامنے ٹیکا تھا, بت کے سامنے ماتھا ٹیکا تھا. ارے اللہ میں نے کہاں کیا تھا, دھڑکنے کے ساتھ بول, کس کے سامنے, ارے اللہ میرے رب کی قسم میں نے شرک نہیں کیا. مشرک کہنے والا, شرک کرنے والا جس کی پوری زندگی شرک کے دلدل میں پھنسی تھی, وہ اللہ کے سامنے کہے گا, اللہ گنائے گا, تو نے یہاں گیا, تو وہاں گیا, تو وہاں گیا, فلاں کو شریک کیا میرے ساتھ, فلاں کو شرک کیا. بولے یار میرے رب کی قسم ہے میں نے نہیں کیا, میں نے شرک نہیں کیا. اللہ کے سامنے اللہ بولے گا, پھر رجسٹر نکالے گا, وہ جو نام اعمال ہے, نام اعمال وہ پڑھ لیں. ارے اللہ یہ کس نے لکھا ہے, میں کیا نہیں ہوں, یہ کیسے لکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ تیرے اصول ہے, یہ پتہ نہیں کب لکھ لیا گیا, مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا, میں نے کیا نہیں پھر بھی لکھا گیا. اللہ یہ دوسرا جھوٹ, یہ لکھا گیا نا, کس نے لکھا؟ فرشتوں نے. اور فرشتوں نے ہم کو بتا کے نہیں لکھا, ہم نے کیا نہیں, اللہ فرشتے لکھ لیے. عدالت, آپ دنیا کی عدالت ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے, ایک مجرم عدالت کے سامنے کھڑا ہو اور بولے نہیں 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 یہ بھی نہیں کیا, میں نے یہ بھی نہیں کیا, اب کیا کرے گا؟ جہاں اس نے چوری کیا تھا نا, جہاں اس نے جرم کیا تھا وہاں کیمرہ لگا ہوا تھا. اب وہ جج ہوتا ہے, وہ کیمرے کا وہ لا کے دکھا دیتا ہے, دیکھیں کون ہے یہ, اب وہ اپنا فوٹو دیکھتا ہے سامنے, تو کیا بولے گا؟ میں نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کرے, اللہ اکبر, او اللہ ہم سب کو رمضان کی اس برکت سے یہ ایمان کی پختگی نصیب فرمایا. اللہ آپ نے بیان فرمایا شہید علیہم سمعہم, ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیتے. زبان جب بولتا رہے گا نا, پہلے بولے گا میں نے شرک نہیں کیا, اور اللہ نے یہ کس نے لکھا, فرشتوں نے بتایا نہیں ہے. اور بڑے بدماش شاعر بھی گزرے ہیں, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے ناحق لکھے جانے پہ. دم تحریر کا ہمارا بھی کوئی آدمی تھا, ایسے اشعار لوگوں نے لکھ دیا کہ باقاعدہ وہ کہیں گے فرشتوں نے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی گواہ وہاں پہ تھا. اللہ نے جو بیان فرما میرے بھائی وہ روٹے کھڑے کر دینے والا ہے. جب یہ زبان اس کی بہت چلے گی آدمی کی, تو اللہ کہے گا الیوم نختم, سورہ یاسین, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین کے اندر میں نے بیان فرمایا جب اس کی زبان بہت چلے گی نا تو اس کو زبان پہ ہم تالا لگا دیں گے. یہ ہاتھ بولے گا, یہ پیر بولے گا, ہر چیز بولے گی, ہاتھ پیر نہیں بولے گا, ہر چیز بولے گا. جہاں بھی آدمی جو کام کرے گا سارے لوگ مل کے اس کو جہنم میں ڈالنے کی طرف آ جائیں گے. کیا کہ اللہ نے شہید علیہم سمعہم, گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان, گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی نگاہیں, گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے چمڑے, بما کانوا یعملون, جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہتے تھے. یہ کان بتائے گا, وہ سنو جو تنہائی میں چوری کرنے والے, تنہائی میں گناہ کا کام کرنے والے, تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے, تنہائی میں اللہ کی معصیت کا کام کرنے والے ہو, جب دروازہ بند کر لیتے ہو سوچتے ہو کوئی نہیں ہے, تمہاری بھول ہے, تمہاری بھول ہے, تم نے کسی کو الگ نہیں کیا, سب تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے, فرشتے تمہارے ساتھ ہیں. اور ان سب کا اگر انکار کیا جائے تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے کان, یعنی جو کان سے ہم بات سنتے ہیں, گناہ کے کام سنتے ہیں, گناہ کی باتیں سنتے ہیں, یہ جو میوزک سنتے ہیں, جو گانے سنتے ہیں, سب گناہ ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے جو سنتے ہیں نا, یہ سب کان گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ بولتا ہے بندہ, اس سے مجھ سے فلاں ٹائم پہ فلاں گانا, فلاں میوزک, فلاں بے حیائی کا کام, فلاں چیزیں جو تجھ کو ناراض کرنے والی تھی, تیرے قرآن نے اس کو منع کیا تھا, تیرے نبی نے منع کیا تھا, اس کان نے سنا تھا. ہاتھ کیا بولے گا, وہ ابصار اور نگاہ, اللہ اکبر, یہ آنکھ بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ فلاں جگہ کھڑا ہو کے لوگوں نے پوچھا کیا دیکھ رہا, بولا وہ ہمارا کوئی دوست آنے والا, دوست آنے والا نہیں, وہ فلاں غلط جگہ پہ دیکھ رہا تھا. کتنی غلط جگہوں پہ دیکھتے ہیں, موبائل پہ. سب بچے کمبل اوڑھ لیتے ہیں اور نیٹ چالو کر کے نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں, اور سوچتے ہیں دروازہ بند ہے, کمبل اوڑھے ہوئے ہیں, چادر اوڑھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے.
یہ آنکھ بتائے گی قیامت کے دن کہ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے. بند کمرے میں 12 بجے 11 بجے اور 1:30 بجے رات میں یہ کمبل اوڑھ کر کے جو دیکھ رہا تھا, اللہ یہ دیکھ رہا تھا, میں مجھ سے دیکھ رہا تھا, میں بتا رہا ہوں. اور وہ کیا کہے گا, وہ جلودہم, اور ان کے چمڑے, چمڑا کہاں نہیں ہے, ان کے چمڑے گواہی دیں گے. انگلی کے پور سے لے کے پیر کے ناخن تک پورا آدمی چمڑے سے ڈھکا ہوا ہے. وہ ایسا ہے سب چمڑا ہی ریکارڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے, یہ چمڑا گواہی دے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس نے یہ کام کیا ہے. اب آپ بولے کہ چمڑا کیسے ریکارڈنگ کرے گا, ریل دیکھیے اب تو شاید نہیں ہوتی ریل, وہ جو پہلے گھومتا تھا ٹیم میں, کس نے بنایا اس نے, اس کو کس نے بنایا, ریل کو ریل سمجھ میں آ رہا نا, وہ جو ٹیبری کارڈ میں بچتا تھا گول گول دونوں سائڈ میں لگے رہتا, وہ کس نے بنایا, اس میں فوٹو رہتا ہے, فوٹو ریکارڈ نہیں کر لیتا, اس میں آواز ریکارڈ کر لیتا, نہ جانے کیا کیا ریکارڈ کرتا. اب تو میموری آئی, کس نے بنایا, چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا رہتا ہے, انسان نے بنایا, نہ جانے کیا کیا اس کے اندر ریکارڈ کر. یہ چمڑی اللہ نے بنایا, اس کے اندر ریکارڈنگ کی صلاحیت نہیں ہو سکتی ہے ریکارڈنگ کی صلاحیت, صرف احساس جگانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, پیر بھی دیں گے, اس کے کان بھی دیں گے, اس کی آنکھیں بھی دیں گے, اس کے چمڑے بھی دیں گے. اب وہ آدمی کیا بولے گا, اب بولے گا نہیں میں نے نہیں کیا, اب وہ کہے گا وقالوا لجلودہم, اب اپنے چمڑے کی طرف آئے گا اور کہے گا لما شہدتم علینا, ہمارے خلاف تم لوگ گواہی دے رہے ہو, تم کو دنیا کے اندر آرام پہنچانے کے لیے تو میں نے یہ سب کام کیا تھا, تم کو اچھا لگ رہا تھا, کان تم کو اچھا لگ رہا تھا سننے میں, آگے تم کو اچھا لذت مل رہا تھا دیکھنے میں, اور چمڑا تمہیں لطف آ رہا تھا, ہاتھ تمہارے راحت کے لیے, پیر تم کو آرام پہنچانے کے لیے, تمہاری لذت کو پوری کرنے کے لیے میں نے یہ سب کام کیا. یہ ہمارے خلاف تم لوگ آج گواہی کیسے دے رہے ہو, دنیا میں تو کبھی چمڑا بولا نہیں, چمڑا تو آج کیوں بول رہا ہے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, وہ کہے گا, وہ لوگ کہیں گے مجرم لوگ اپنے چمڑوں سے لما شہدتم علینا, ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو, دنیا میں تو کبھی بولتے تم کو نہیں دیکھا. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, وہ چمڑا بولے گا کہ آج ہم کو بولنے کا حکم اس نے دیا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کا حکم دیا ہے. یہاں سے علماء کرام نے نکالا نا کہ ہاتھ پیر کان ناک یہی سب نہیں بولیں گے, بلکہ اگر ہم جس روم میں غلط کام کر رہے ہیں, روم کا دیوار, روم کا کلر, زمین کا پٹا حصہ, یہ گواہی دے گا. اور اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, سورۃ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ وہ زمین اپنا پورا کا پورا خبر اٹھا کے رکھی ہے. زمین کے جس حصے پہ پیر رکھ کے بندہ نے گناہ کیا ہے, زمین کے جس حصے پہ بندے نے لیٹ کر کے گناہ کیا ہے, زمین کے جس حصے پہ کھڑا ہو کر بندے نے گناہ کیا, اس زمین کا وہ حصہ اس کے خلاف گواہی دے گی, ہر انگ اس کی گواہی دے گا. بند کمرے میں ایک اینٹ گواہی دے گی. اسی کو انگلیوں نے, چمڑی نے کہا ہم کو بولنے کی اجازت اس نے دیا ہے, قوت اس نے دیا ہے, جو ہر چیز کو بولنے کی اجازت دیا. وہ خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون, اور وہ وہی ہے جس نے تم سب کو پہلی بار پیدا کیا تھا. زبان کے اندر بولنے کی طاقت تھی نہیں, زبان بولے گی کہاں سے, بچہ دنیا میں نہیں آیا تھا, زبان تھی نہیں, بولے گا کہاں سے. وہ پھر گوشت کا لوتھڑا ماں کے پیٹ میں نہیں بولا, زمین پہ آیا تو بھی بہت دنوں تک نہیں بولا, پھر دھیرے دھیرے تتلاتے ہوئے بولا, پھر تھوڑا صاف بولا, پھر ایکسپرٹ ہو گیا, پھر بولا ہو گیا تو اس کی زبان لڑ پڑنے لگی. تو جس نے زبان کو یہ طاقت دیا ہے وہی ہم کو دیا ہے, اس لیے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب کو لوٹ کے جانا ہے. اللہ نے بیان فرمایا یہ چمڑی کی آواز ہے کہ اور تم لوگ چھپ کر کے گناہ کرتے تھے, اور یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اَيَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ, تم چھپ کر کے گناہ کرتے تھے اور تم کو یہ احساس نہیں تھا کہ تمہارے کان, تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, سیو کر رہے ہیں, میموری اسٹور کر رہے ہیں, سب یہ گواہی تمہارے خلاف ہوگا کل قیامت کے دن. میرے بھائیو, گویا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو بتایا ہے گناہ کرنے کا ایک طریقہ ہے آدمی بچ جائے. بڑا بڑا گناہ, بڑا بڑا فراڈ, اس کی ٹوپی اس کے سر پہ, اس کو الو بنانا, دن رات میں تارے نظر لے آنا, یہ آدمی گناہوں سے گناہ کر کے سزا سے بچ سکتا ہے, اور اللہ کو نعوذ باللہ پٹی پڑھا سکتا ہے. اس کا کیا طریقہ ہے, یہ جو ہمارے خلاف گواہی دینے والے سب کو سائڈ میں لگا دو, اس کے بعد گناہ کرو. ہاتھ گواہی دے گا نا, ہاتھ کو پہلے سائڈ میں لگا دو, پیر گواہی دے گا نا, پیر کو سائڈ میں لگا دو, چمڑی گواہی دے گا, چمڑی کو اتار دو, اس کے بعد پھر گناہ کرو. اگر ایسا آپ گناہ کر لے جائیں گے تو اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا, ایسا ممکن ہے. یہ بفرض محال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں پہلے اس کی پوجا کرتا.
اللہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی نا، اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں پہلے اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتا، لیکن اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، تو ایسے ہی اگر ہم ہاتھ نکال دیں گے، پیر نکال دیں گے، چمڑی نکال دیں گے، کان نکال دیں گے، آنکھ نکال دیں گے، گناہ کر پائیں گے؟ تو گویا جب ہم اس پوزیشن میں گناہ نہیں کر سکتے تو گویا ہم اللہ رب العالمین کے یہاں سے چھپ کر کبھی چھپ نہیں سکتے. ہم یہ اپنے دل کو ڈھارس پہنچا دیں گے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن آپ نے ایک کو باہر کیا ہے, کس کو؟ انسانوں کو باہر کیا ہے. کس کو باہر کیا ہے؟ انسانوں کو باہر کیا. ہزاروں کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, یہ پورا چمڑی, یہ رواں, یہ ناخن اور یہ ہاتھ پیر سب کو اپنے گواہ سامنے لے کر آئے ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں اگر یہ احساس جاگ جائے, اللہ کرے رمضان کی اس مبارک گھڑی میں, یہ لیلۃ القدر کی رات ہے, لیلۃ القدر ہے, رب العالمین یہ درس تراویح درس قرآن کی محفل ہے, رب العالمین ہم سب کو اس ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کہیں بھی رہیں گے سب سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے. اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مجرم کو سزا نہیں دے گا, کسی بھی مجرم کو سزا نہیں دے گا جب تک مجرم اپنی زبان سے خود نہ کہہ دے اللہ کو زوروار میں ہوں. بولنے پر آدمی مجبور ہو جائے گا. اتنے سارے گواہ رکھنے کے بعد پھر اللہ سے نہیں بولے گا اللہ میں نے نہیں کیا, تو اب ہاتھ کی طرف جا رہا ہے, پیر کی طرف جا رہا ہے, زبان کی طرف جا رہا ہے, اور اس طرح چمڑی کی طرف جا رہا ہے. تم لوگوں نے میرے خلاف تو گواہی دیا. یہ دو آیتیں تھیں اور کئی آیتیں تھیں میرے بھائی, لیکن یہ دو آیتیں بہت اہم تھیں ہماری زندگی کے اندر. ایک یہ کہ ہم اپنی زندگی میں طے کر لیں ہم غلامی کس کی کریں گے, ہم بندگی کس کی کریں گے, ہم کو راضی کس کو کرنا ہے, صرف ایک اللہ رب العالمین کو. تو گرچہ مصیبتیں آتی رہیں گی لیکن یہ مصیبتیں ایک اللہ چونکہ پاور والا ہے, سپر پاور ہے, وہ ہماری مصیبتوں کو دھیرے دھیرے چٹکی کی طرح مٹاتا جائے گا اور ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور ہم انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سکون سے رہیں گے اور آخرت میں بھی سکون سے رہیں گے. اور دوسرا جو پیغام اس آیت کے اندر تھا وہ یہ میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچ کے رہیں. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ گناہ کر لیں گے, گراہک نہیں سمجھ پا رہا ہے, سامنے والی پارٹی نہیں سمجھ پا رہی ہے, پارٹنر نہیں ہے, جھوٹ بول دیں گے, بے ایمانی کر لیں گے, دغا بازی کر لیں گے, سب کو دھوکہ دے سکتے ہو. لیکن اللہ کو دھوکہ جب گناہ کا خیال آئے تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا کہ یوسف نے کہا اللہ میرے سامنے ہے. یہ اللہ کا احساس سب سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. رب العالمین اس مبارک گھڑی میں ہمیں یہ دونوں عقیدے کو, دونوں اہم سبق کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے ہر پل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.